अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देखो जादू। ये मैं चलता जाऊंगा, लाइटें खुलती जाएंगी। ये देखो, ये है जादू। ओह माय गॉड, वाओ! यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखा? ये जादू मैंने आप लोगों को दिखाना था कि जब मैं चलता हूं तो लाइटें खुलती हैं और जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो लाइटें बंद हो जाती हैं। ये मैंने आपको जादू दिखाया। एक नंबर 2 कि आज हम लोगों ने सफ़र करना है और कहाँ का सफ़र करना है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। गाड़ी आने वाली है, 7 बजे का टाइम दिया था हमने गाड़ी वाले को, तो 7 बजे गाड़ी आएगी। अभी इस वक्त 6:15 बज रहे हैं। हम फजर की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, तो गाड़ी आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। तो जब तक आप इंतज़ार करें, वेट करें कि यार ये किधर जा रहा है बंदा, मालूम तो करें ज़रा। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल सेट या टीवी पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे टीवी के ऊपर या बड़े स्क्रीन पे देख रहे हैं, बैठे रहें, जाएं नहीं, उठें नहीं, यहीं से मंगवा लें। अम्मी ज़रा पानी का 1 गिलास दे देना, बाजी ज़रा चाय यहीं लाके दे दो, अबे यार भाई मेरे यार ये कपड़े ज़रा लाके दे दे, मैं ये व्लॉग देख रहा हूँ यार, देखना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो उठे नहीं, जमे रहें बिल्कुल। ओके अच्छा जी, हम तैयार हो गए हैं और आप, मुझे यकीन है कि आप लोग बैठे हुए होंगे अपने अपने मोबाइल लेकर। तो अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग उम्रे की नीयत से निकले हैं और ताइफ जा रहे हैं। गाड़ी हमारी आ गई है तकरीबन, साथी ऊपर से लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं। तो ताइफ का इरादा किया है कि कर्नुल मनाजिल, ताइफ का जो मीक़ात है वहाँ से हम उम्रा की नीयत से आएंगे, एहराम बांधेंगे और फिर एक तीसरा उम्रा इंशाअल्लाह हमारा होगा। तो अब हम निकलते हैं ताइफ के लिए, फिर आपको दिखाएंगे कि रास्ते में क्या क्या है। और ताइफ के अंदर भी 3-4 जो है वो ज़ियारतें हैं, इंशाअल्लाह पहले उन ज़ियारतों को करेंगे और उसके बाद फिर हम एहराम बांधेंगे कर्नुल मनाजिल से और फिर मक्का के लिए आएंगे। चलो आपको दिखाते हैं कि हम लोग जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं और रास्ते में क्या क्या आपको नज़र आएगा। ये हमारी गाड़ी आ गई है और ये हमारी गाड़ी है, साथी भी आ गए हैं। बस अब इस गाड़ी में हम बैठेंगे। ये गाड़ी आ गई है, ये गाड़ी में बैठ रहा हूँ, ये मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। 2 साथी हमारे थोड़े से लेट हो गए हैं। ये हमारा भाई है, क्या नाम है आपका भाई? अली नाम। अली के साथ हम मेरे लिए भी पूछ ले कुछ। ताइफ का सफ़र करेंगे। आपकी तबीयत कैसी है नोमी? आप रात को बहुत छींक रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बहुत बेहतर है। 2 साथी रह गए हमारे, आ रहे हैं बस 1 मिनट। तो बस अभी हम रवाना हो रहे हैं, 2 साथियों का इंतज़ार है। दुआ करें कि वो 2 साथी जल्दी से आ जाएं। ओके, फिर आपको आगे का सफ़र भी दिखाते हैं। ये आ गए, पेप्सी है ना, आ गए, चलो। पेट्रोल पंप पे रुके थे, ड्राइवर ने 30 रियाल का जो है वो पेट्रोल डलवाया था और वो सुबह उठकर सीधा हमारे पास आ गया था। मेरा ख्याल है, अल्लाह माफ़ करे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद उसने फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी तो वो सीधा उठकर आ गया था। तो अब उसने कहा कि मैंने नाश्ता नहीं किया है तो मैं नाश्ता ले लूँ। तो वो यहाँ पर रुका है साया इस जगह पे, अपने लिए कोई नाश्ता वाश्ता लेने गया। पेट्रोल पंप पे भी आप देखो कि वो मस्जिद है ज़बरदस्त, और उसके बाद ये कितनी यानी यहाँ पर दुकानें हैं। ये शहर का पेट्रोल पंप है, कोई हम बाहर नहीं निकले हैं। शहर के पेट्रोल पंप के ऊपर आपको इतनी चीज़ें मिलती हैं, इतनी दुकानें हैं हर किस्म की। और ये पंप देखो आप कि कितने इसके ऊपर इन्होंने वो लगाए हुए हैं, 5, 10, 15 के करीब है कि 15 गाड़ियाँ एक साथ जो है ना वो खड़े होकर पेट्रोल डलवा सकती हैं। बहुत आला यार, बहुत आला। नोमी भाई हमारे बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, माशाल्लाह खुश है बहुत सफ़र के अंदर।
اور یہ بہت اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نووی بھائی سے میں نے پوچھا کہ نووی بھائی ہم سے تو ناراض نہیں ہو؟ تو نووی نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے تو بہت راضی ہوں۔ ہر دکان کے اوپر یہ نماز کے ٹائم لکھا ہوا ہے، 11:30 بجے بند ہوتی ہے اور الی بعد الصلاۃ۔ یہ جی جامعہ ام القریٰ، ہمارے مفتی مزمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے فارغ التحصیل تھے۔ یہ رہا جی، یہ بلڈنگ ہے جامعہ ام القریٰ۔ مفتی مزمل حسین کپڑیا صاحب کو جو جانتے ہیں وہ پہچان جائیں گے۔ یہ ان کی یونیورسٹی تھی، یہاں سے وہ فارغ ہوئے تھے، جامعہ ام القریٰ۔ ماشاء اللہ آج ہم نے بھی اس کو دیکھ لیا، نام سنا تھا اس کا بہت۔ یہ دیکھیں جی، طائف شہر کے اندر چیئر لفٹ پل کے اوپر چڑھ گئے، اب نظر نہیں آ رہی، ادھر سے بھی نظر نہیں آ رہی، وہ سامنے دیکھیں طائف شہر کے اندر چیئر لفٹیں، وہ سامنے یہ دیکھیں طائف شہر چیئر لفٹیں۔ ہمارے یہاں سوات میں چیئر لفٹ بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، یہاں طائف شہر کے اندر چیئر لفٹیں نظر آ رہی ہیں ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں یہ روڈ بالکل یعنی جیسے ہمارا پہاڑی علاقہ ہے اسی اعتبار سے یہ جو ہے وہ روڈیں بنی ہوئی ہیں۔ پہاڑ بس یہ ہے کہ ذرا خشک ہیں، جیسے ہمارے کوئٹہ کے پہاڑ ہیں اسی طرح کے ہیں، اور لیکن یہ دیکھیں روڈیں یہاں پہاڑوں پر ہیں لیکن پھر بھی 3 رویا روڈیں بنی ہوئی ہیں، یہ ایک کمال ہے۔ یہ اب روڈ گھوم رہی ہے، بہرحال طائف شہر ہے۔ آپ اس چیز کو سوچو کہ آج سے 1450 سال پہلے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہاں آئے تھے، اور اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ پیدل آئے تھے کہ سواری پر آئے تھے، لیکن بہرحال یہاں آئے تھے وہ، اور ہم لوگ گاڑی پر جا رہے ہیں اور ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آیا ہے، ہم ابھی تک طائف شہر میں نہیں پہنچ سکے ہیں۔ کتنی قربانی دی ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ ایک اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ کو مان لو۔ یہ دیکھو کیسے روڈ گھوم رہی ہے، یہ پورا یو ٹرن سے بھی زیادہ یو ٹرن ہو گیا، او بن گیا، یہ پورا او بن گیا۔ یہ کیا یار زبردست ماشاء اللہ، کیا اوہ ہو کیا مزیدار راستے ہیں یار، کیا گولائی آتی ہے۔ اب ہم اس طرف ایسے گر گئے نا، یہ دیکھو اب ہم ایسے گر گئے، اس طریقے سے یوں پورے ایسے ہو جاتے ہیں، اور یہ روڈ سیدھی ہو گئی ہے اور اب ہم سیدھا جا رہے ہیں۔ بہت مزیدار روڈ ہے، یہ دیکھیں اس طرف سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور اب یہ ایسے یہ روڈ ادھر ہو گئی تو اب میں ادھر ہو گیا، پورا ادھر ہو گیا۔ اگر میں پکڑوں نہیں تو میں پورا ایسے آ جاؤں گا، یہ پکڑ کے بیٹھوں گا تو پھر ایسے آؤں گا۔ یہاں بھی بندر بیٹھے ہوئے ہیں مری کی طرح، اوئے ہوئے دیکھیں یہ چیئر لفٹ ہمارے سامنے سے یہ گزر رہی ہے، یہ ماشاءاللہ یہ اس پہاڑ پہ پہنچے گی۔ کا مقبرہ بھی ہے ادھر، حضرت عبداللہ بن عباس کا؟ ہاں ادھر مقبرہ۔ اچھا جی، ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر آئے ہیں، مسجد بھی ہے، ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ یار یہ ہماری بڑی قسمت ہے کہ ہم حضرت کے مقبرے پر آئے ہیں، اللہ اس آنے کو قبول فرمائے ہمارے۔ عجیب، سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ہم ان صحابی کے قبر پر آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر آئے ہیں۔ کتنی بڑی ہماری خوش قسمتی ہے، کتنے بڑے صحابی تھے یار، کتنے بڑے اونچے صحابی تھے۔ اللہ پاک نے ہم کو ان کی مسجد اور ان کے مقبرے کے اندر حاضری ہماری نصیب فرمائی ہے۔ کیا ہم گناہگار لوگ ہیں، جیسے اللہ پاک نے ہمیں اس جگہ کو دکھا دیا۔ یا اللہ تیرا بے انتہا فضل کہ تو نے ہمیں اتنے بڑے صحابی کی قبر مبارک پہ لے کر آیا۔ یہ ہمارے ساتھی بھی آ رہے ہیں گاڑی سے اتر کر، ماشاءاللہ ہم گناہگاروں کو اللہ پاک اس جگہ لے کر آیا ہے۔ اس کے بارے میں ہے ساتھی یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر حضرت کا
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، تو ہم نے یہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ لی ہے۔ کچھ نظر آ رہا ہے اس سوراخ سے؟ وہ ہے گھاس واس نظر آ رہی ہے۔ اچھا، تو بہرحال یہ ہے مقبرہ، انہوں نے بند کر دیا ہے عربوں نے۔ الحمدللہ ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اللہ کا بے انتہا کرم و فضل ہے۔ یہ جی ہم باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جب طائف والوں نے شریر لڑکے لگا دیے تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئے تھے، تو یہ ساتھی ہمارے جو لے کر آئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسی وقت کی دیواریں ہیں نیچے۔ تو وہ جو لوگ اندر جا کے دیکھ رہے ہیں وہ آرٹیفیشل، وہ اصل یہ ہے؟ اصل باغ یہ ہے، اچھا یہ باغ ویڈیو میں وہ آرٹیفیشل، یہ انہوں نے گھومنے کے لیے بنایا، ٹکٹ کے لیے بنایا ہوا۔ اچھا، یہ اصل باغ ہے، یہ ساتھی بتا رہے ہیں۔ چلو میں تو موبائل میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے جی وہ اصل باغ۔ یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ کے ٹھہرے تھے، اور جو یہاں یہودی کا باغ تھا اس کا جو غلام تھا اس نے یہاں بٹھا کے پھر ان کو انگور بھی کھلائے تھے، اور یہ یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم چڑھ کے آپ کو ہم نے یہ باغ دکھا دیا ہے، اللہ نے ہم کو دکھا دیا، ہم نے آپ کو دکھا دیا، ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی علی ہیں، انہوں نے ہم کو بتایا، وہ یاد ہو دیکھ لے اس پہ نیٹ پہ نکل۔ یار، آپ بتاؤ نا کچھ تو۔ بس یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب طائف آئے تو یہ جگہ تھی۔ اچھا، اس باغ میں ٹھہرے تھے۔ اور ہمارا ساتھی بتا رہے کہ وہ جو غلام تھا عداس عداس کوئی نام بتا رہے ہیں، یہ اس کے نام پہ مسجد بنا دی تھی، لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا بھی ہے، ماشاءاللہ۔ چلو ہم اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے، ماشاءاللہ۔ ہاں، یہ جی مسجد عداس، اس غلام کا نام تھا، یہ اس کے نام پہ مسجد بن گئی ہے۔ اب یہاں آ کے اس کی زیارت کر لو صرف، کیا بات ہے یار۔ اس غلام کو بھی اللہ نے قبول کر لیا ہوگا، ہے نا؟ ساتھیوں نے زیارت کر لی ہے، موسم اچھا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر جو ہے نا مسجد میں پنکھے چلائے ہوئے تو بے انتہا ٹھنڈک ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ پہنچ گئے ہم لوگ یہاں، باغ کو بھی دکھا دیا اور اس غلام کی مسجد کو بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ جن ساتھیوں کا وضو ہے پڑھ لو 2 نفل، کرسی ہے اندر، بس میں بھی آ رہا ہوں۔ تو ہم لوگوں نے آپ کو جو ہے نا طائف اور طائف کا وہ باغ اور غلام عداس کی مسجد، یار امرود کتنے زبردست ہیں، امرود 5 ریال، شہتوت 5 ریال، انجیر 5 ریال، انگور 5 ریال، ماشاءاللہ، انار 5 ریال، 5 ریال، هذا 10 ریال، انار 10 ریال، كله 5 ریال، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ما في ولا حبة۔ تو یہ ہم نے آپ کو دکھایا۔ یہ جو طائف کے رہنے والے لوگ ہیں یہ قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے، اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے طائف کے لوگوں نے لڑکے لگا دیے اور انہوں نے پتھر مارے جس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہو گئے تھے، تو وہ اس باغ میں آ کے بیٹھے تھے۔ جو یہاں کا غلام تھا، یہودی کا باغ تھا، اس کا غلام عداس تھا، انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگور کھلائے تھے۔ تو اس وقت حضور پاک علیہ وہ جو مشہور دعا ہے جو آپ لوگوں نے سب نے سنی ہوگی، فضائل اعمال میں بھی ہے، اللہم انی اشکو بثی، بڑی طویل دعا ہے، تو وہ اسی موقع پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی تھی۔ اور پھر اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اسی قبیلے سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ایک مشہور کمانڈر اسلام کے، اللہ نے ان کو یہ عزت اور مقام بخشا کہ جو سندھ کے اوپر جنہوں نے یہ الغار کری اور جو یہاں کے لوگوں نے
جو عرب عورتوں کو اور بچیوں کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، تو ان کی آواز پہ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، اور انہوں نے آ کے سندھ کے اندر ان سے جہاد کیا اور ان کو آزاد کرایا، اور پھر سندھ جو ہے وہ سارا اسلام لے آئے سندھ والے۔ تو سندھ کو اسلام پہنچانے میں محمد بن قاسم کا ہاتھ، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ قبیلہ بنو ثقیف، جو کہ طائف کا قبیلہ، جس قبیلے کو حضور پاک علیہ السلام نے اب دعا نہیں دی تھی، اللہ نے ہم کو وہ جگہ دکھا دی۔ یہ جی مسجد علی ہے، مسجد علی کے نام سے یہ مشہور ہے، اور یہ جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ علی بھائی ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی یہ مسجد ہے جس پہ یہ گنبد بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کسی مسجد پہ گنبد نہیں بنا کرتا تھا، تو اس لیے اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، آنا جانا جو ہے وہ کہیں وہ نہیں ہے، گنبد وغیرہ سب اس لیے اندر نہیں جا رہے۔ دروازہ تو کھلا ہوا ہے لیکن راستہ سارا بند کیا ہوا ہے۔ تو حضرت علی نے یہ مسجد بنائی تھی اور گنبد بھی بنایا تھا، ہیں؟ جہاں نمازیں بچھی ہوئی ہیں، کبھی کسی اوقات میں جانے دیتے ہیں کیونکہ وہ صفیں بھی بچھی ہوئی وہاں نظر آ رہی ہیں، ویسے بند کیا ہوا ہے اس کو۔ چلو ایک اور شگا فلیٹ پبلک رہتی ہے اس میں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے۔ کوئی اس کا سامان زیادہ تھا، ہاں کوئی بھی اٹھا نہیں تھا رہا، طیف کا کوئی بھی بندہ نا سامان اٹھا نہیں تھا رہا۔ ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سامان اٹھایا، طیف کے باہر چھوڑ کے ہیں، پھر پوچھا کہ تم کون ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں جس کے خوف سے جا رہی ہوں میں وہی جادوگر ہوں، پھر اس نے بھی سلام قبول کیا۔ اچھا، یہ اس کا گھر ہے، یہ پرانے اسی ٹائم کا بنا ہوا ہے۔ یہ جی علی نے تاریخ بتائی ہے کہ ایک بڑھیا کا گھر ہے جو طائف چھوڑ کے جا رہی تھی، اس کا سامان زیادہ تھا تو اس کا سامان کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھا کے اور اس کو چھوڑ کر آئے۔ جب وہاں چھوڑا تو اس نے پوچھا تم کون ہو، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جس کو تم جادوگر کہتی ہو۔ تو پھر اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تو اس کو صرف جو ہے وہ اب وہی رہ گئی ہیں بس دیواریں، اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا انہوں نے۔ اوپر سے بتا رہے ہیں کہ پتھر پھینکے تھے نا، تو وہ پتھر دیکھو ایسے آ کے اٹکا ہوا بغیر سہارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو حکم کیا تھا اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں تو آ جاؤ، اگر ان کافروں نے بھیجا پھر رک جاؤ، پھر ادھر ہی پتھر نا آتا رک گیا تھا اس جگہ پہ۔ آپ کون سا والا پتھر ہے؟ یہ بڑا سب سے بڑا والا، وہ جو سب سے بڑا نہیں جس میں یہ ہے جی وہ پتھر جس کے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ وہ پتھر جو پھینک رہے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم سے آ رہے ہو تو آ جاؤ، اور اگر ان لوگوں کی وجہ سے آ رہے ہو تو وہیں ٹھہر جاؤ۔ تو وہ پتھر وہیں ٹھہر گیا تھا اور ابھی تک وہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام جس کے بارے میں ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ ہاں کیا ہے علی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک وہ لگا وہ سامنے پتھر پہ لال لال نظر آ رہا ابھی تک لگا ہوا ہے؟ لگا ہوا ہے ہے، دیکھو سامنے نا پیٹ آ جاؤ سیکل پہ آ جاؤ، یہ دیکھو پتھر پہ لال سا رنگ نظر آ رہا ہے۔ ہاں یہ بڑا پتھر جو ہے، ہاں یہ جی حضور پاک علیہ السلام کو جو پتھر مارے گئے تھے، تو وہ پتھر میں نے آپ کو دکھایا، وہ اوپر جو رک گیا ہے، جس کو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم سے آ رہے ہو تو آ جاؤ، اور اگر ان لوگوں کے کہنے سے آ رہے ہو تو رک جاؤ۔ تو وہ وہیں رک گیا تھا، اور یہ جب وہ زخمی حالت میں ہو گئے تھے تو یہاں آ کے بیٹھے تھے۔ وہ جو لال لال نشان پتھر پہ نظر آ رہے ہیں، یہ حضور پاک علیہ السلام کا خون مبارک ہے۔ بادوانی دی۔ پھر دوسرے والا جب فرشتہ آیا اس نے بولا کہ میں بارش کی طاقت رکھتا ہوں، میں بارش اتنی طوفان بارش لے کے آؤں گا یہ سب بہہ جائیں گے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا نہیں۔ پھر تیسرا فرشتہ تھا پہاڑ والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ بولو تو ان پہاڑوں کو جوڑوں گا، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں۔ پھر ادھر بیٹھ کے دعا کی، رونے لگے ادھر بیٹھ کے کہ اگر میری کوئی غلطی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان لوگوں کو معاف کر دینا، طیف والوں کو جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا، ان لوگوں کو معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ حضور پاک علیہ السلام نے پھر وہ جو مشہور دعا ہے
جو جانتے ہیں اللہم انی اشکو بثی و حزنی، وہ پوری طویل دعا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بیٹھ کر مانگی تھی، جس سے پھر اس قبیلے سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر سندھ کے اندر اسلام لانے کی وجہ بنے تھے۔ تو یہاں جو ہے وہ اس کو مسجد محمد بھی کہتے ہیں، یہاں بیٹھے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، جہاں یہ لال لال رنگ کا رنگ کیا ہوا انہوں نے بتانے کے لیے۔ تو یہ میں نے آپ کو یہ جگہ بھی دکھا دی، اور یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان طائف والوں کے لیے پھر دعا کری تھی، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے الحمدللہ۔ مٹکا دیکھو آپ کتنا ٹائٹ مٹکا ہے، سب ٹھنڈا ہو اور یخ پانی ہے اس مٹکے کا، ساتھی بتا رہے ہیں جنہوں نے پی لیا اب تک۔ الحمدللہ یار، بہت زبردست یہ طائف کا ہمارا ٹور رہا۔ علی بھائی نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ قبیلہ بنو سعد بھی اگر چلنا ہے تو میں آپ کو لے چلوں گا۔ تو ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کر کے بنو سعد بھی جانے کا پروگرام بنا دیا۔ تو اب ہم یہاں سے بنو سعد جا رہے ہیں۔ بنو سعد کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دائی حلیمہ سعدیہ کا وہ علاقہ ہے، وہ قبیلہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رضاعت کے ایام وہاں گزارے تھے۔ تو بس ابھی ہم وہاں پہنچیں گے، پھر آپ کو دکھائیں گے۔ یہ جی ہم قبیلہ بنو سعد کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں، اور باقی چیزیں تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک اہم چیز بتا دوں کہ یہ آپ منظر دیکھیں، یہ سارے پہاڑ، چاروں طرف پہاڑ، پہاڑ کے اوپر کا بھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ کہیں پر کوئی ہمیں کوئی کھمبا نظر نہیں آ رہا، اس کے باوجود یہاں پر نیٹ کام کر رہا ہے اور 4G کام کر رہا ہے۔ یہ دیکھو، جب حکومتیں اپنے لوگوں کو سہولتیں دینے پر آتی ہیں نا، تو وہ اس طریقے سے دیتی ہیں سہولتیں۔ ادھر کیا یہ ہے وہ جگہ جہاں بتا رہے ہیں کہ فرشتے آئے تھے، اور شق الصدر جو ہے وہ یہاں ہوا ہے۔ اور یہ جو آپ کو ہم دکھاؤں قریب سے، اور ہو گیا، یہ جو ہے وہ آبادی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، 4 دیواری، یہ اسی زمانے کا قبرستان ہے جو قبیلہ بنو سعد کے لوگ اپنے مردے یہاں دفن کیا کرتے تھے۔ وہ قبیلہ جو ہے نا اب یہاں سے ختم ہو گیا ہے اور آگے شفٹ ہو گیا ہے، وہ میں دکھاؤں گا۔ اب انہوں نے ماشاءاللہ بڑے بڑے محلات بنا لیے ہیں، اسی روڈ پر آگے جا کر آئے گا۔ مولانا نے اس جگہ پہ نفل پڑھ لیے سب کی طرف سے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ جی ہم لوگ یہاں آ گئے ہیں، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہمارے ساتھی بھی سارے آ گئے ہیں۔ یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا جنگلے کے اندر، یہ جنگلہ، یہ انہوں نے ہر جگہ جو ہے نا وہ بند کر دیا ہے، کیونکہ جو دیگر لوگ باہر سے آتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جنگلے کے اندر ہے، اور یہ میدانی نظر آ رہا ہے، اور وہ سامنے آگے ایک کنواں نما، یہ کنواں نما جو نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہے مشہور کہ حلیمہ سعدیہ کا مکان اسی کے آس پاس تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہاں پر پہاڑوں پر ایسے بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، بھائی کے ساتھ جاتے تھے، بھائی سے مراد حلیمہ سعدیہ کے جو صاحبزادے ہوں گے ان کے ساتھ جاتے تھے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو جگہ دکھائی جہاں شق الصدر ہوا تھا، تو وہ یہ ساری وہ جگہ ہے۔ یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً اپنی عمر کے ابتدائی ایام 6 سال یہاں گزارے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو یہ جگہ بھی دکھا دی الحمدللہ۔ آپ کو پتا کہ اتنے 100 ادھر تھے، میں 10 سال کے بعد آیا ہوں، پتہ نہیں 10-11 سال کے بعد آیا ہوں ادھر۔ میں تقریباً 3-4 دفعہ آیا ہوں ادھر۔ ایک درخت تھا، وہ نہیں، میں اس لیے نیچے گیا تھا، ختم ہو گیا، شاید میرے کو غلطی لگی، وہ کاٹ دیا ان لوگوں نے۔ نشانی ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا برا سمجھتے ہیں اس چیز کو، یہ کیوں ادھر آتے ہیں، کیوں یہ ہمارے لوگ تو محبت کے لیے آتے ہیں کہ وہ جگہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے، یہ ایسی جگہ تھی اتنی، اور ہم لوگ اتنے بڑے محل بنا رہے ہیں، اور اتنا پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں، اپنے قبر کا پتہ ہی نہیں ہے ہمارے کو۔ تو اب وہ حلیمہ سعدیہ کا مکان کہاں ہوتا تھا؟ یہاں تھا، اسی علاقے میں، یعنی یہاں پہ ہی تھا۔
لیکن وہ علاقہ یعنی وہ کسی کو پکا نہیں معلوم ہے, جگہ ہے, بس جگہ یہی ہے جگہ یہی ہے, کیونکہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں, خود مکان دیکھے ہوئے ہیں اس زمانے میں. بعد میں آیا وہ جی مکان ڈہ گئے تھے. اچھا, اس سے پہلے جو 20 سال تقریباً, یعنی میرے کو کم سے کم 32 سال ادھر ہو گئے ہیں. آپ کویت میں رہتے ہیں؟ نہیں, پھر میں 7 سال مکہ میں تھا, اچھا, اور کم سے کم 32-33 سال ادھر طائف میں ہو گئے ہیں. اچھا, کبھی کبھی ادھر کا آتے ہیں چکر لگاتے بچے, تھے جب مطلب اس دفعہ ضد کر لی انہوں نے, کہ طائف چلتے ہیں. ہم نے ادھر ضرور جانا دیکھا. صحیح. میں بولا تو اچھا, ابھی آپ طائف میں رہتے ہیں؟ ہاں میں طائف میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو صحیح. یہ جو جگہ تھی نا جہاں وہ کھڑے ہیں لوگ, یہاں پہ بھی ایک کمرہ تھا, ایسے ہی دیوار بنی ہوئی تھی جیسے, تو وہ تھوڑی ڈاگی تھی. یہاں پہ تھی یہ جگہ, دیکھ رہے ہو یہاں پہ یہ دیکھو نا فرش لگا ہوا, یہاں پہ تھا کچھ بنا ہوا. یہ دیوار تھی ادھر آ رہی, جیسے وہ دیواریں, یہ تو نئی دیواریں بنی ہوئی ہیں, یہاں پہ دیواریں. تو آپ کو پتا ہے کہ اتنے 100 سال کا مکان, جو یہ جو مٹی کا مکان ہے, 100 سال نہیں, 1450 سال. 1400 سال, اور میں جو یہ 30-32 سال میں کیا رہے گا وہ, کیا رہے گا. اور وہ اس کے اوپر چھت تو تھی نہیں, کیا میں بولوں کہ چھت تھی, دیواریں تھی. نہیں, جو چیز انہوں نے رکھنی ہوتی ہے وہ ابھی تک رکھی ہوئی ہے انہوں نے, اور جس کو نہیں رکھنا ہوتا اس کو یہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. جب اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ شق الصدر کا واقعہ یہاں کوئی درخت تھا اس جگہ پہ ہوا ہے, اور ہمارے ساتھ جو ہمارا لڑکا علی ہے اس نے کہا گوگل کے اوپر جو نشانی بتا رہی ہے وہ اوپر جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی وہ وہاں پر ہے. بہرحال یہ اسی طریقے سے تاریخ ہے, سینہ بسینہ چل رہی ہے. اب اگر کوئی تاریخ دان ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ ہم کو صحیح بات صحیح طریقے سے بتاتا. لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ قبیلہ بنو سعد جو ہے وہ اسی جگہ پہ آباد تھا, یہ تو طے ہے, اس کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہے انشاءاللہ. تو وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے, یہ سارا علاقہ ہے. وہ یہاں کہیں نہ کہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم جو ہے نا وہ ضرور پڑے ہوں گے. ہمارے آنے کے بعد جو ہے نا گاڑیاں ہی گاڑیاں آ گئی ہیں ماشاءاللہ, پبلک ہی پبلک آ گئی ہے. ورنہ جب ہم یہاں آئے تھے تو ایک ہی گاڑی تھی اور 4 آدمی تھے, اور اب دیکھو کتنی گاڑیاں آ گئی ہیں, رش لگ گیا ہے ماشاءاللہ. قوم پہنچ گئی ساری یہاں پر, قوم ہماری ہر جگہ پہنچ جاتی ہے, زبردست. یہ جی یہ آپ کے سامنے اب میں جو گھر دکھا رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ اس قبیلے کے لوگ, چونکہ قبیلے والے تو اپنا علاقہ نہیں چھوڑتے, جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں, تو انہوں نے یہاں اپنے جو ہے نا اب گھر بنا لیے ہیں. سعودی گورنمنٹ نے ان کو ساری سہولتیں دے دی ہوں گی, تو وہ قبیلہ میرا خیال ہے یہ جو گھر ہیں یہ اسی قبیلے بنو سعد کے ہی لوگوں کے ہوں گے. اگر ہم کسی سے جا کے پوچھیں کہ آپ کون ہو تو شاید وہ یہی بتائیں کہ ہم قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے ہیں. قرن المنازل پہ ہم پہنچ گئے ہیں جی, طائف کا میقات ہے یہ, اور ہم یہاں پہنچ گئے قرن المنازل پہ. اور یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے بہترین میقات قرن المنازل وادی محرم. اور یہ ہم قرن المنازل کے اندر جو یہاں کا میقات ہے وہاں پر ہم, جہاد نام ہے ماشاءاللہ, یوم القیامہ. اللہ اکبر, جہاد نام ہے. تو تمہارے ابا کا کیا ہوگا؟ غزوہ. تمہارے ابا کا نام غزوہ ہے؟ شاہ جلال. اچھا میں سمجھا تمہارا نام جہاد ہے تو ابو کا ہوگا غزوہ. نہیں, برما کا, بنگلہ دیش کے ہو, ماشاءاللہ. تو یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں, اور آپ یہاں کا منظر دیکھیں, کتنا خوبصورت میقات بنایا ہے, اور کس خوبصورت علاقے میں بنایا ہے, کیسی خوبصورت وادی میں بنایا ہے. بہت زبردست بنایا ہے, بہت زبردست بنایا ہے ماشاءاللہ. بس اب ہم نے جو ہے وہ احرام پہن لیا ہے, یہ ہمارے ساتھیوں نے بھی احرام پہن لیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ ہم لوگ میقات پر آئے ہیں, احرام باندھیں گے, عمرے کی نیت کی ہے. اور اب میں آپ کو یہاں کی خوبصورتی دکھاتا ہوں کہ اس میقات کی خوبصورتی کتنی اعلیٰ ہے. یہ ایک تو مکانات ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, زبردست شہر, آبادی, فلیٹس, شگے, اور یہ خوبصورت روڈ. یہ دیکھیں آپ, طائف شہر کی خوبصورت روڈیں کتنا خوبصورتی کا منظر پیش کر رہی ہیں. تو بس اب ہم لوگ نکلتے ہیں یہاں سے,
اور پھر انشاءاللہ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بندر آ رہا ہے شکیل بھائی آپ کے سائڈ میں. یہ رہا، سلو یہ کر رہا. دیے گاڑی جلدی یہ بنائیں. سارے بندر ہیں. یہ رہا. کتنے سارے رہ گئے. نیچے تھے کافی. یہ رہا اوپر چڑھے گاڑی ہوئے. روک دی ہے اب. بن رہا ہے بندر نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. او ہو کیا اس کے ہیں پیچھے سے لال. وہ دیکھو ایک چپکا ہوا ہے اس کے ساتھ گود میں دودھ پی رہا ہے وہ. یہ سارے یہاں کھڑے ہوئے. یہ گاڑی کے اوپر چڑھ گیا. بڑے ہیں یار کیا زبردست. یہاں نہیں روک سکتے ہے نا. ہاں وہ سعودی ہے ان کو کچھ نہیں کہیں گے. ہم لوگ چل دیں بس ٹھیک ہے. السلام علیکم کیف الحال. پہنچ گئے کل والا ماشاءاللہ. دوبارہ سے ہمارا دوست ہم کو مل گیا تو ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں. اور کیا نام ہے تھک گئے آج تو. ایسی حالت پتلی ہو گئی ہے نیند کے مارے برا حال تھا. لیکن بس سارے راستے تقریباً جاتے ہی رہے. اب پہنچے 2-3 جگہ رکے یہ لوگ البیٹ وغیرہ لینے کے لیے, کوئی اپنا سامان لینے کے لیے. اس دوران لوگ سے نیند پوری کرنی تھی وہ نیند پوری کرنی ہے. بس دوستو ہم کل عمرہ کر آئے تھے. وہاں آپ کو دیکھا اپنے ویڈیو میں کہ ہم لوگ طائف گئے. طائف سے پھر قبیلہ بنو سعد گئے. تو اس میں ہم لوگ واپس آتے آتے ہم کو 5 بج گئے. ایسے تھک گئے بری طرح تھک گئے تھے بالکل. بس البیگ لیتے ہوئے آئے تھے. وہ ہم نے کھایا, مغرب کی نماز پڑھی اور میں تو سو گیا. پھر میں رات کو 1 بجے اٹھا. پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر میں عمرہ کرنے گیا ہوں تو صبح فجر کے بعد 6:30 بجے واپس آیا. پھر آ کے ہم نے بس ناشتہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا کر کے اور پھر دوبارہ سو گئے. اور پھر ابھی اٹھے ہیں, اب ظہر کے لیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں اس ولاگ کی اینڈنگ لے لوں آپ لوگوں سے, کیونکہ جو ہے وہ بہرحال اس ولاگ کو ختم کرنا ہے. جب یہ ولاگ ختم ہوگا تو اگلا ولاگ چلے گا, بننا شروع ہوگا. اگلا آئٹم آپ کو پتہ چلیں گے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں. تو ایک بات اور آپ کو بتانی ہے, آپ لوگ بھی سوچتے ہوگے دل میں, کہہ تو کوئی بھی نہیں رہا کہ میں یوں ایسے بہت کرتا ہوں, کھجاتا بہت ہوں. وجہ یہ ہے کہ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کبھی بھی پوری زندگی ہو گئی پاکستان کے اندر 2 یا 3 دفعہ بس میں نے اپنا یہ سر منڈایا ہوگا. اس کے علاوہ میں نے آج تک کبھی پاکستان میں سر نہیں منڈایا. تو یہاں آ کے جب پورا سر کو گنجا کرنا پڑتا ہے تو بہت کھجلی ہوتی ہے. اور پھر میری ٹوپی بھی آپ کو پتہ ہے وہ افغانی اسٹائل کی ٹوپی ہے, ازبکی ٹوپی ہے. تو وہ میں پہنتا ہوں جس کی وجہ سے کھجلی بہت ہوتی ہے جب آدمی گنجا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آج دیکھو میں چونکہ اس کے اوپر آپ لوگوں کو بریف کر رہا ہوں تو آج کھجا نہیں رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ ہاتھ سر پہ نہ جائے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ سر پہ بہت ہاتھ پھیرتا ہوں. حالانکہ بہت کھجلی ہوتی ہے اور مزہ بہت آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے کھجانے کے اندر. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے اب اس کے اوپر میں کیا تفصیلی بات کروں. بہرحال تو ایک تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت ہاتھ پھیرا جاتا ہے سر کے اوپر. باقی یہ ہے کہ ایک بات اور بتانی تھی کہ جب ہم طائف سے واپس آ رہے تھے اس دن میں نے, آپ نے میرا ولاگ دیکھا ہوگا کہ ابراج کا میں بتا رہا تھا کہ یہاں چیزیں سستی ہیں. ابراج میں سستی تھی چیزیں دیگر کے مقابلے میں. وہ دانوب ہے ایک نیچے سپر مارکیٹ, اس کے مقابلے میں اور دیگر جگہوں کے مقابلے میں ابراج والوں نے پھر بھی سیل لگائی ہوئی تھی, قیمتیں کم کی ہوئی تھی. لیکن ہم جب کل طائف سے آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں ایک سپر مارکیٹ مل گئی. ہم وہاں اتر گئے اور وہاں جب گھسے تو ایک تو وہ اس کو دیکھ کے, لڑکے کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. وہ پاکستانی لڑکا تھا, ناظم آباد کا, کراچی کا, علی نام تھا اس کا. تو اس کو دیکھ کے ایک تو خوشی ہوئی. پھر جب ہم نے وہاں پر یہی چیزیں جو ہم نے یہاں سے لی ہیں وہ وہاں اس کی قیمتیں معلوم کری تو وہ اور کم قیمتیں تھی. تو ہم نے علی سے کہا, ہم نے کہا یار یہ کیا مسئلہ. بولے یار وہ تو پھر مکہ کے سامنے ہے نا, لازمی بات ہے, وہ تو آپ لوگ تو مسافر ہو وہاں سے, تو وہ پھر کچھ نہ کچھ تو کماتے ہیں نا وہ لوگ. تو بہرحال اس کی تو جس نے بھی جو سامان خریدنا ہو کوشش یہ کرے کہ حرم کی حدود سے باہر جا کے, دور جا کے, جیسے عزیزیہ مکہ میں ہے تو عزیزیہ کی طرف چلا جائے, وہاں سے خرید. جیسے ہم نے البے خریدا تھا مدینہ سے, وہ حرم کی حدود سے, تو وہاں 23 ریال کا تھا.
اور یہاں سے ہم نے عزیزیہ سے خریدا تو 17 ریال کا ملا نا کیا چیز؟ البیک کا 17 ریال کا ملا. تو یہ اس طریقے سے فرق ہوتا ہے شہر سے باہر یا حرم سے دور جا کے چیزیں خریدنے میں. تو ہم نے 2-4 چیزیں وہ علی سے بھی خرید لی پھر وہاں سے. تو ایک یہ بات میں نے آپ کو بتانی تھی. باقی سب خیر خیریت ہے. تو اب میں اس بلاگ کو ختم کرتا ہوں, آپ سے رخصت لیتا ہوں. السلام علیکم. قلبي شكرا لك ربي